खसूसी प्रोग्राम आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, स्पेशली हमारे जो ओवरसीज़ कश्मीरीज़ और पाकिस्तानीज़ हैं वो इन प्रोग्राम्स की फरमाइश भी करते हैं, क्वेश्चन भी भेजते हैं और कमेंट भी करते हैं। मेरे साथ आज मारिया इकबाल तराना साहिबा मौजूद हैं। आप तहरीक आज़ादी के हवाले से, आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में सोशल अपलिफ्ट के हवाले से, विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मुख्तलिफ काम कर रही हैं। मारिया तराना साहिबा, इन दिनों महबूबा मुफ्ती ने ऑक्युपाइड कश्मीर में रिज़ाइन किया। उससे पहले शुजात बुखारी, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, राइजिंग कश्मीर के चीफ एडिटर, उनका मर्डर रोज़ा खुलने से चंद मिनट पहले श्रीनगर के दिल के अंदर, और फिर कातलों का फरार हो जाना, और अब गवर्नर राज का लगना, ये सब चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? जुनैद अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमेशा वक्तन फ़वक्तन जो है वो राय लेते रहते हैं। जो भी आपने स्टार्ट लिया है वो है बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है, और बीइंग अ सेंसिटिव पर्सन, एंड शुजात बुखारी वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड एज वेल, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं पूरी इसके ऊपर बात कर सकूं। मगर जहाँ तक महबूबा मुफ्ती की बात है तो ये एक ठीक है, 4 सालों से उनका एक रिश्ता चल रहा था बीजेपी के साथ कोलिजन में, एंड एवरीबडी न्यू, एंड शी ऑलरेडी ऑल्सो न्यू कि ये कोई इतना ज़्यादा देर चलेगा नहीं। देर चलने से मुराद ये है कि कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको इक़्तिदार देते हैं, जो आपको फेवर्स देते हैं, वो आपको ऐसे ही तो नहीं देते हैं ना। आपको भी पता है, जैसे आम इंसानी एक मामलात में भी लेन देन चलता है, तो वहाँ पे जो था वो कारोबार की हैसियत अख्तियार कर चुका है, बिल्कुल गिव एंड टेक जो है वो मकबूजा कश्मीर में अख्तियार कर चुका है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से जो एक रिपोर्ट आना था, जो कि 14 जून 2018 को आफ्टर 70 ईयर्स, मतलब पहली रिपोर्ट जो है ना वो आना एक बहुत बड़ी बात है। तहरीक 90s में भी चली, तहरीक हमने 2008 में भी देखी, तहरीक हमने 2010 में भी देखी, पर जो 2016 की तहरीक थी जिसमें बुरहान वानी शहीद की बात, यस, आफ्टर मतलब बुरहान वानी शहीद, इफ़ यू वुड लुक इनटू ये कैलेंडर आप देख लें, कोई एक दिन ऐसा नहीं है जो शहादतों से ना भरा हो। एवरेज 2-3 लोग जो हैं वो कत्ल किए जा रहे हैं जी 1 ईयर में, और उससे पहले 2016 में ये वाक़या हुआ था, अब 2018 हो चुका है। पैलेट बुलेट्स का इस्तेमाल देखें आप, फॉस्फोरस बॉम्ब्स का आप इस्तेमाल देखें, लेथल गैस वेपन्स का इस्तेमाल देखें। एक्चुअली महबूबा मुफ्ती हैज़ अलाउड ऑल दैट impunity to, yes, she is मतलब जितना मुजरिम हम इस वक्त मोदी गवर्नमेंट को कहते हैं, उतना ही मुजरिम जो हैं वो महबूबा मुफ्ती साहबा भी हैं। यहाँ एक सवाल है, मैंने लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब को बरतानिया से अपने साथ प्रोग्राम में लिया, अली रज़ा सईद साहब को मैंने ब्रसल्स बेल्जियम से लिया, और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा मेरे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद से। इन तीनों साहिबान का कहना था कि जब भी गवर्नर राज लगा है, गवर्नर रूल लगा है, असैसिनेशन हुई है फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल लीडरशिप की, और अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप, उनकी असैसिनेशन का खतरा है। आप क्या देखती हैं? देखिए, मकबूजा वादी में लीडरशिप से लेके एक आम बंदा, एक आम बच्चा, जैसे कि अभी एक बच्ची 7th क्लास की जिसकी को कत्ल कर दिया गया, ना तो वो तो एक पहले एक रेप केस था, मगर अभी 2-3 दिन पहले जो छोटी सी बच्ची 7वीं क्लास में थी, ना तो वो स्टोन पेल्टर थी, ना तो वो किसी मिलिटेंट की बहन थी, ना उसका ख़ानदान में कोई ऐसा बंदा था कि जिसने जो है वो कोई आर्म फोर्सेस की वहाँ के ख़िलाफ़ या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई हो, या पत्थर उठाए हों, या बंदूकें उठाई हों। ये एक ऐसा सिलसिला है कि एक अनसर्टन सी सिचुएशन है। 1 करोड़ 20 लाख की जो आबादी है जो मकबूजा कश्मीर में, और उनके ऊपर जो है वो 1 मिलियन जो फोर्सेस मुसल्लत की गई हैं, वहाँ पे आप किसी की भी कोई गारंटी नहीं दे सकते। जब शुजात बुखारी जैसा एक जर्नलिस्ट, जिसका मैं ये कहूँगी कि वो बहुत जी कश्मीरी ज़ुबान में भी पेपर था। अच्छा, यहाँ पे मारिया इकबाल तराना साहिबा, मुझे आप, चूँकि आपने दुनिया पूरी विज़िट किया है, बरतानिया से लेकर यूरोप के मुस्लिम कंट्रीज़ आपने देखे हैं, मुझे आप ये बताएंगी कि अब जो कश्मीर में भारतीय आर्मी चीफ ने ये बात क्लियर वर्ड्स में इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि हमें पीस को मौका देना होगा, 1 कश्मीरी मारते हैं 10 कश्मीरी शामिल हो जाते हैं मुसल्लह जदोजहद में। तो क्या भारतीय आर्मी चीफ की इस बात को वज़न देंगे मिस्टर मोदी या जितने भी वहाँ पे लेजिस्लेटर्स हैं, सियासतदान हैं?
یہ تو جو وہاں کے لوگ ہیں وقتاً فوقتاً جب وہ اپنی سرو کر کے جاتے تھے گورنمنٹ میں تو ایسا سچ وہ زبان نہیں کھول سکتے تھے، مگر اس کے بعد 10 سالوں کے بعد بھی اگر کسی کو احساس ہوا تو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. اب 2016 کی برہان وانی کے بعد جو ہے وہ وہاں کی جو یشونت سنگھ کی ایک رہنمائی میں ایک انڈین جو ہائی کمیشن ہے انڈین ہیومن رائٹس جو کمیشن ہے، انہوں نے ایک رپورٹ پبلش کی تھی اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ برہان وانی جو ہے وہ اس کی جو گن ہے وہ کسی کے خلاف وہاں پہ استعمال نہیں ہوئی، ان کو کوئی قتل نہیں کیا گیا. اس رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ آپ نے ایک فیئر لیس جنریشن پیدا کر دی ہے. اگر آپ ایک بندہ ماریں گے تو 30 نکلیں گے، 30 ماریں گے تو 300 نکلیں گے. جی یہاں پہ میں ناظرین آپ کو بتا رہا ہوں کہ محترمہ ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ جتنی بھی یہ باتیں کہہ رہی ہیں یہ ڈاکومنٹڈ باتیں ہیں، اور UNHCR نے جو ڈاکومنٹ پروڈیوس کیا ہے 41 صفحات کا یہ ڈاکومنٹ ہے، جس میں سے 29 صفحے جو ہیں وہ بھارتی بروٹیلٹی، وہاں پر پیلٹ جو گن فائر ہوا، مقبوضہ کشمیر میں جو ان مارکڈ گریوز ہیں، ہاف وڈوز ہیں، وہاں پر آرفنز ہیں، ان تمام کے حوالے سے انہوں نے وہاں پر نہ صرف نشاندہی کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سفارش کی ہے کہ ایک پراپر وفد بنا کر، ڈیلیگیشن بنا کر وہاں پر بھیجا جائے جو فیکٹ فائنڈنگ مشن کہلائے گا. کیا فیکٹ فائنڈنگ مشن کو بھارت اجازت دے گا ہماری اقبال ترانہ صاحبہ؟ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے ریکویسٹ آتی رہی ہے پر کبھی اجازت نہیں ملی. یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہہ دیا ہے اب زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور جو کاروائیاں ہیں جو انڈین فورسز کی طرف سے وہ دن بدن زیادہ بڑھ رہی ہیں. وہاں پہ جو کالے قوانین ہیں، آرم فورس پاور سیفٹی ایکٹ اور پبلک سیفٹی ایکٹ، جو امپیونٹی دیتے ہیں فورسز کو کہ دے کین کل اینی بڈی اینی ٹائم اینی ویئر، تو وہ ان کے اوپر تو کوئی ابھی میرا نہیں خیال کہ بھارت اپنے اس فیصلے کو جو ہے وہ واپس لے گا یا وہ کالے قوانین کے اس میں جو ہے وہ بات کرے گا کہ ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو لیٹس سی کہ کیسے ہوتا ہے، مگر ابھی کیونکہ اکانومی کی دوڑ ہے، بھارت کا ایک جو سرپرستی ہے وہ مائٹی انڈیا. ایک چیز اب میں جانا چاہوں گا یہاں پہ ان 42 صفحات میں سے، ناظرین میں بتاتا جاؤں کہ 41 صفحات میں سے 11 یا 12 صفحات پاکستانی آزاد کشمیر جو ہے اس کے حوالے سے بھی ہیں، اور کچھ چیزوں کی کریکشن کی سجیشن دی گئی ہے، اگرچہ کسی ہیومن رائٹس وائلیشن کا ذکر نہیں ہے. اس پہ فاروق حیدر خان صاحب ہمارے پیارے وزیر اعظم جو کہ نعرہ مستانہ لے کر تلوار لے کر ٹوٹ پڑتے ہیں اپنے مخالفین پہ، انہوں نے انگلینڈ جا کے کہہ دیا کہ نہیں جی نہیں، کشمیر کے بارے میں جو ان کی آزاد کشمیر کے بارے میں رپورٹ ہے وہ غلط ہے. یہ کیا رویہ درست ہے؟ دیکھیے انہوں نے دونوں سائڈز پہ جو تھی وہ مانگی تھی انٹری، پاکستانی سائڈ سے اجازت دے دی تھی پاکستان گورنمنٹ نے بھی کہ آپ آزاد کشمیر کو وزٹ کر سکتے ہیں، مگر جو بھارت میں جو ہو رہا ہے، بھارت جو اس وقت مقبوضہ وادی میں کر رہا ہے وہ تو ایک بالکل ایک کھلی کتاب ہے، اس سے کسی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب کے اس جواب کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا نہیں جی آزاد کشمیر کے بارے میں رپورٹ غلط ہے، دوسری والی ٹھیک ہے. یہ تو میٹھا میٹھا ہاف ہاف کڑوا کے حوالے سے تو ابھی تو خیر میں نے ایسی کوئی رپورٹ دیکھی نہیں ہے، میں نے پڑھی نہیں ہے، اس لیے میں اس میں نہیں کہہ سکتی. جو لوگ خود مختاری کے قائل ہیں انہیں الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا، یہ وائلیشن ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف اسمبلی کی بات کرتے ہیں، بہت سارے رائٹس ہیں جو آزاد کشمیر میں دیے جاتے ہیں، مگر میں خود بھی پرسنلی یہ کہتی ہوں کہ آپ جو ہے ایسے لوگ جو بے شک خود مختاری کی بات کرتے ہیں آپ ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں انوالو کیجئے، لے کے آئیے، ان کو اجازت ہونی چاہیے وہ اپنی بات کر سکیں. ایسی کوئی وہ بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جب آپ انڈیا اور پاکستان کا آپشن لوگ دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ضروری نہیں ہے کہ 70 سال پہلے کی جو آئیڈیالوجی ہے اس سے اگری کرتے ہیں. یس اور بالکل یہ کشمیریوں کا ایشو ہے، بہت ساری اور بھی رائے ہو سکتی ہیں کیونکہ آئیڈیالوجیز ایک کانفلکٹ ایریا میں بڑی آسانی سے پینیٹریٹ ہوتی ہیں. بڑا مزے کا سوال ہے. میں نے فاروق حیدر صاحب جو کہ دوست بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، شفیق ہیں بڑے، جب بھی ان سے میں کہتا ہوں انٹرویو کا دے دیتے ہیں ٹائم، میں ان کو فالو کر رہا سوشل میڈیا پہ تو میں چونک گیا اور میری ہنسی نکل گئی کہ انٹرنیشنل وہاں پہ فورم پہ برطانیہ گئے، وہاں پہ اپنے ہی پاکستانی ٹی وی چینلز جیو سے لے کے جتنے آر وائی وغیرہ سامنے مائک پڑے ہیں، اور فاروق حیدر خان صاحب بڑے جوش سے فرما رہے ہیں پہلا جملہ کہ چیچو کی ملیاں میں کوئی چھوٹا سا واقعہ پیش آتا ہے تو ایک عدد گالی پے سے شروع ہوتی ہے،
تو اس کو بریکنگ نیوز بنا دیتے ہیں. کشمیر میں ہمارے بڑا سا بڑا ظلم ہو جائے تو یہ لوگ خبر نہیں دیتے. اس پہ طارق نقاش ہمارے دوست ہیں, بڑے اچھے ڈان میں لکھتے ہیں, انہوں نے ایک بلاگ بڑا پیارا لکھا. انہوں نے آخر میں لکھا کہ آپ کو گالی آئی ہو تو آپ خادم رضوی فیم پیندی سیری کہہ دیا کریں, ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ یہ گالی دے رہے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں؟ پرائم منسٹر آزاد کشمیر انٹرنیشنل وہاں پہ فورم پہ جا کے ان کے منہ سے سلینگ ورڈز نکل رہے ہیں, ہم ٹرمپ کو برا کیوں کہتے ہیں؟ ٹرمپ کو برا نہیں کہنا چاہیے. ٹرمپ یہی کچھ کر رہا ہے نا. اوباما کتنا زبردست باوقار انسان, تو ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے. ویسے تو تقاضا ہے وقت کا بھی کہ آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے, عہدے کا بھی تقاضا ہے. مگر فاروق حیدر صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ ان کے ارد گرد اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو ان کو سمجھا چکے ہوں گے, کرٹیسائز کر چکے ہوں گے, اور سمجھ آ جاتی ہیں باتیں. مگر انسانی ایک تھوڑی سی نیچر بھی ہوتی ہے, جب آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے یا آپ کے مطابق وہ کام نہیں ہو رہے ہوتے, آپ میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے, بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے, تو میرے خیال ہے کہ ایسے لفظ نکل آتے ہیں لوگوں کے منہ سے بھی. مگر آئی وونٹ ڈیفینڈ اینی بڈی اور آئی وونٹ ڈیفینڈ اینی ون, مگر یہ کہ وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو سمجھانے کے لیے. میرے کہنے کا کوئی میرا نہیں خیال کہ دیکھیے عام بندے میں اور لیڈر میں یہی فرق ہے. مجھ جنید انصاری میں, ماریہ اقبال ترانہ میں یہی فرق ہے کہ جنید انصاری کوڈ بی امپلسو, آئی کوڈ اسپیک اینی تھنگ, میرے ذہن میں کوئی غصہ ہے میں بول جاؤں گا. ماریہ ترانہ لیڈر ہے, قوم کو لیڈ کر رہی ہے. ماریہ ترانہ ایسے سلیم ورڈز یوز نہیں کریں گی. جی, اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کے بہت سارے فالوورز ہوں گے, جیسے کہ آج کل ہم کرٹیسائز کرتے ہیں پاکستان ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک ہیڈ ہیں جو کہ میرے خیال سے ہر وقت کھڑے ہو کے کنٹینر کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. ہاں, ان کو کرٹیسزم کا سامنا ہے اور بہت دانشور بھی کر رہے ہیں, تو ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ باقی فالوورز جو ہے نا پھر وہ ہاں عمران خان صاحب کرتے ہیں. میں اب سچی بات بھی اسی چل پڑے ہیں نا, مطلب ہاں وہی, تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کے بہت سارے فالوورز ہوتے ہیں. مطلب میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ میں نے فاروق حیدر خان صاحب کو انٹرویو کرتے ہوئے, علی رضا سعید صاحب کے گھر میں بیٹھے تھے انٹرویو کرتے ہوئے, میں نے ان سے گزارش کی تھوڑی کو ہاتھ لگا کے, میں نے کہا میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں, آپ میرے آئیڈیل لیڈر ہیں. آج کی جتنی لاٹ ہے نا ان سب میں اچھے آپ ہیں, پیارے ہیں, صاف ستھرے ہیں, بلنٹ ہیں. میں حضور آپ کے منصب کا تقاضا, دیکھیں آپ نے وہ جب میاں صاحب کو فارغ کیا, آپ نے یہ لفظ یوز کیا, پورے پاکستان کے اینکر پرسنز نے, چاہے کسی نے تھپکی دی ان کو, آپ کو گالیاں دیں. وہ گالیاں آپ کو نہیں دی, مجھے دی ہیں, پورے کشمیر کو دی ہیں, تمام کشمیریوں کو دی ہیں. اس کے بعد زینب بیٹی کا واقعہ ہوا, اس پہ آپ نے کہہ دیا جی ماں باپ چھوڑ کے کس کے پاس گئے تھے. یہ کہنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پھر قوم پرستوں کو آپ ملے تو آپ نے کہا جی او جی قوم پرست تو ہے ہی غدار ہیں, باہر سے پیسے لیتے ہیں. میں نے کہا آپ یہ لاپرواہانہ رویہ کیوں ہے آپ کا, مت کیجیے. اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کے ارد گرد کی ٹیم کو بہتر ہونا چاہیے, کیونکہ جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے ان کی ایکسیس میں بہت ساری انفارمیشن نہیں ہوتی ہے, جو ہمارے ارد گرد کے جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے وہ ہماری ٹیم سے ہمیں ملتی ہے. جی, تو وہ اس میں نا میرے خیال ہے کہ فاروق حیدر صاحب کو اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے. جو ان کی ٹیم کے لوگ ہیں جو ان کو ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے وہ رائٹلی نہیں دیتے ہیں, ان کو ضرور واچ کریں اور دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو جو پازیٹیو ہوتے ہیں, ان بائس ہیں, ان کو اپنی ٹیم کے اندر رکھیں, رادر دین ان لوگوں کو رکھنا کہ جو آپ کے جذبات کو اکساتے ہیں, آپ کو غلط انفارمیشن دیتے ہیں. انفارمیشن کا فلو تو آج کل بہت زیادہ ہے, آپ کو ایک پرسپیکٹو چاہیے, دوسرا نیریٹو چاہیے, تیسرا پرسپیکٹو چاہیے, آپ اس کو سوچیں, انفارمیشن کو سارا جی بالکل اس کو کنکلوڈ کر کے پھر آپ دیکھیں, اینالائز کر کے پھر بالکل. تو مجھے ایک چیز بتائیں گے, افتخار راجپوت نام کے ایک بلاگر ہیں, پیرس میں فرانس میں ہوتے ہیں. انہوں نے بہت سی تحریک آزادی کی شخصیات, سید علی گیلانی صاحب سے لے کر جناب جتنے لوگ ہیں, میں آپ کس کا نام لوں, انکلوڈنگ یو, تمام لوگوں کے بارے میں بلاگز لکھے کہ اس نے یہ دکان کھولی ہوئی ہے, اس نے وہ کام کیا ہوا ہے, اس نے وہ کام کیا ہوا ہے. مجھے اشتیاق ہوا, میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا حضور دیکھیے دنیا مانگتی ہے ریفرنس, جب آپ عدالت میں بھی کسی کو پیش کرتے ہیں تو آپ کو پوری ڈاکومنٹیشن دینی پڑتی ہے. تو میں نے کہا آپ کے پاس کیا ریفرنس ہے؟ تو کیا کوئی بھی بلاگ لکھنے سے پہلے اگر فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے تو کیا ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے رسپانسبلٹی کہ آپ اس کا ثبوت بھی پیش کریں, ورنہ آپ کے اوپر کیس بن سکتا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بلاگر کی ایکچولی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر 4 لفظ اردو میں لکھ دینا اور کسی کی تصویر چڑھا دینا اور ذاتی یا نہ کہ اس پہ از ناٹ بلاگنگ.
اینڈ دس پرسن از ناٹ ریئلی امپورٹنٹ کہ میں جس کے اوپر کامنٹ کروں. میں آپ کو ایک جرنل سی بات بتاتی ہوں. ہاں آپ میری بات سن لیں تھوڑی سی. ابھی پچھلے عرصے میں میرے اپنے بڑے عزیز ہیں, سیاست میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے, تو ہم ان کے گھر میں بیٹھے تھے اور بات چل رہی تھی اسی سوشل میڈیا کی. تو انہوں نے مجھے بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ سنایا جو کہ میں آج ویورز کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. ان کا ایک ملازم ہے جو کہ میرے خیال ہے کہ ان کی پیدائش سے بھی پہلے ان کے والد صاحب کے ساتھ کام کر رہا تھا. اب وہ تھوڑا سا اس کی بھی پروموشن ہو گئی ہے تو وہ ان کا ڈرائیور ہے. تو اس کے پاس آ گیا ایک اسمارٹ فون, کیونکہ باہر سے کافی لوگ تھے. کسی گاؤں گیا تو اس کو کسی نے فیس بک اکاؤنٹ بنا دیا. تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوا کہ شام میں بیٹھے تھے تو گھر والوں کے نا فون آنا شروع ہو گئے. دیکھے یہ جو ہمارا فلانا ڈرائیور تھا, جو محترم کا نام تھا, جو بھی, کہ نا آپ اس کی پوسٹ چیک کریں فیس بک کے اوپر. تو وہ جب اس سے پوچھا گیا کہ ایکچولی یہ تم نے پوسٹ کیوں شیئر کی, تو اس نے کہا مجھے کسی نے بتایا کہ جب یہ آپ تصویر دیکھیں گے اپنے صاحب کی تو آپ نے یہ تیسرا والا بٹن جو ہے نا یہ دبانا ہے, تو وہ جو چیز ہے نا آپ کی تصویر سے آپ کے صاحب کی تصویر سمیت چلی جائے گی. ایکچولی دیٹ پوسٹ واز اگینسٹ ہم اینڈ وی نیو دیٹ کہ وہ بالکل بیچارہ جو ہے نا وہ چٹان پاڑ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ چاہے وہ ہینڈل کر رہے ہیں, بالکل آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جب تصویر دیکھ کے لوگ صرف یہ تصویر دیکھ کے چیزیں شیئر کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیے میں نے جو کوشچن کیا ہے وہ بڑا ویلڈ ہے. یہ صرف ایک افتخار راجپوت صاحب کی بات نہیں ہے. کل میں بھی بلاگنگ کروں, میں کسی پہ الٹا سیدھا الزام لگا دوں, میں کہہ دوں جی فار ایگزامپل یہ صاحب ہیں جی انڈیا کے ایجنٹ ہیں, یہ صاحب جو ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں, تو مجھے پھر کوئی ادارہ ہونا نہیں چاہیے کہ جو رسپانسبلٹی مجھ سے ایکوائر کرے کہ بھائی جان ثبوت کدھر ہیں آپ کے. دیکھیے مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ ہیں نا وہ اپنے آپ میں ایک انسٹیٹیوشن ہے, کیونکہ وہ پڑھتے ہیں, وہ کانفلکٹ میں رہتے ہیں, وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اب بات آ جاتی ہے یہاں کے لوگوں کی, ٹھیک ہے نا, آپ اس طرح کی کانفلکٹ میں نہیں پلے بڑے, ٹھیک ہے, آپ چیزوں کی سینسٹیوٹی کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. 2005 کے بعد جو 80% لوگ ہیں ان کی جو دوڑ ہے وہ صرف پیسے کی دوڑ ہے, پالیٹکس کی دوڑ ہے, پاور کی دوڑ ہے جو آزاد کشمیر کے ہیں, اور انہی میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک آپ کانفلکٹ میں رہتے نہیں ہیں, آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں, آپ اس میں پلے بڑے نہیں ہیں, آپ نے اس کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے, تو آپ کیسے کشمیر کے اوپر بات کر سکتے ہیں. میں ایک مثال کوٹ کروں, ارشاد محمود صاحب ہمارے بڑے سے دوست ہیں, میرے بڑے سے فرینڈ ہیں, وہ اچھا کالم لکھتے ہیں, اچھی رائٹنگز ہیں ان کی, کافی سارے اچھے کام کر رہے ہیں. ان کے متعلق پوری ایک سیریز لکھی ان صاحب نے, افتخار راجپوت صاحب نے, اور مجھے ارشاد صاحب کو میں نے کسی ایک آدھ چیز پہ کوسچن کیا اس بلاگ کے اوپر کہ بھائی جان یہ آپ بات کہہ رہے ہیں, میں شاکڈ ہوں آپ کے اس بلاگ سے, میں اتفاق نہیں کر رہا اس سے, تو مجھے ثبوت دیں آپ. تو ارشاد نے مجھے فون کیا, ارشاد نے مجھے فون کر کے کہا دیکھیں جی آپ نے یہ بات کہی ہے, آپ نے ایک علی رضا سعید صاحب سے کوسچن بھی کیا ہے, تو آپ پلیز اس کو ہٹا دیں. تو میں نے ارشاد صاحب سے کہا ارشاد بھائی دنیا پاگل نہیں ہے, دنیا بڑی سیانی ہے آج کل ہر بندہ پڑھا لکھا ہے, وہ جھوٹ میں سچ میں تفریق کر سکتا ہے, آپ بے فکر رہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیفیمیشن کے لا کو کیا سوشل میڈیا پہ اپلائی ہونا چاہیے؟ جی بالکل ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس تحریک کے لیے دے دیں, اور پھر اس کے علاوہ اپنی ٹائم کی, اپنی جان مال کی قربانی, اپنی فیملی کی قربانی. یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی ہے جب آپ ایک کسی کاز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح کے لوگوں کو خیر امپورٹنس بھی اتنی زیادہ دینی نہیں چاہیے کہ آپ ان کی بات کو سیریس لیں. آپ ان لوگوں کو دیکھیں, لا بنتا رہے گا, بننے گا یا نہیں بنے گا, اخلاقی قدروں سے, اخلاقی طور پہ آپ بات کریں. معاشرے کا ڈکلائن شروع ہو چکا ہے, کیونکہ وہ اس لیے شروع ہو جاتا ہے جب آپ میں ایک دوسرے کے لیے عدم برداشت نہیں ہے, حسد بہت زیادہ. صدر آزاد کشمیر مسعود خان کو کوٹ کر رہا ہوں, وہ عرصے سے مجھے انٹرویوز دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار آپ لوگوں کو مائل کریں, نیو جنریشن کو, یونیورسٹی کے بچوں کو, کہ سوشل میڈیا ایک ویپن ہے, اسے تحریک آزادی کو اجاگر کرنے کے لیے انڈے واہ استعمال کریں آپ. تو ہم اس چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نا, بچوں کو استعمال کرنا چاہیے. میں خود بھی انسٹیٹیوٹس میں جاتی رہتی ہوں, آزاد کشمیر کی یونیورسٹیز, کالجز وغیرہ میں. وہاں پہ میں ایک بات یہاں پہ آپ کے ایک پروگرام کی توسط سے کہنا چاہوں گی کہ ہماری نوجوان نسل کو بھی سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. پہلا جو آپ کی ترقی کا پہلا کرینہ ادب جو ہے نا, ادب پہلا کرینہ ہے. آپ وہی سوشل میڈیا پہ ٹیم بیٹھی, جو لوگوں نے اپنی زندگیاں قربانیاں دیں, ان سے جب آپ ادب سے بات نہیں کر سکتے, آپ ان کے بارے میں ذکر ادب سے نہیں کر سکتے, آپ کو وہ انفارمیشن دی جاتی ہے کہ جو کہ سب کچھ پرسنالٹیز کو مست کر دیتے ہیں. آپ کبھی سوچتے ہی نہیں ہے کہ اگر یہ بندہ اس مقام پہ پہنچا کچھ تو اسٹرگل ہوگی.
ऐसा कैसे हो सकता है? कुदरत का निज़ाम आपको माफ़ ही नहीं करता है। मैं एक सच्ची बात बताऊँ, हमने बड़े लोग देखे कि जिन्होंने बड़े पैसे खिलाए, बड़े आगे आने की कोशिश की। कुदरत का ये कानून है कि बिल्कुल दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। आखिरी एक दो बातें। अच्छा मारी इकबाल तराना साहिबा, कल मैं खालिद इब्राहिम खान साहब जो कि इंसाफ का और यूं कहिए कि नज़रियाती मौक़िफ़ का एक इस्तारा हैं, अलामत बन चुके हैं पूरे कश्मीर में, उनका इंटरव्यू किया मैंने। एक तो जजेस के हवाले से उनका स्टांस एंड स्टैंड बड़ा क्लियर है। उनका ये कहना है कि देखिए साहब, आप मेरिट पे अगर जजेस नहीं लगाएंगे तो पूरी कौम क्या करेगी आगे। ये उनका अपनी जगह। मरीम नवाज़ का कल मैंने क्वेश्चन किया, मैंने कहा देखिए कि उनके दरवाजे पे जाके, घर जाके पीटीआई के कारकुन थे या जो भी ABCD पाकिस्तानी कश्मीरी जो भी थे, उन्होंने जाके मरीम नवाज़ को, जुनेद उनके बेटे के सामने मरीम नवाज़ को गालियां दी। अपनी माँ के खिलाफ कोई भी गाली बर्दाश्त नहीं करता। इस पे हाथापाई हो गई और कुछ नाखुशगवार काम हो गया। उन्होंने खालिद इब्राहिम खान साहब ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की, इसे घटिया तरीन हरकत कहा और ये भी कहा किसी की माँ को गाली देना तो क्या लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना नामुनासिब है, और किसी की रहाइश पे जाके आप मुजाहरा करें ये घटिया बात है। ताकत ज़ाहिर करने के, इख्तलाफ ज़ाहिर करने के और तरीके हैं। एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की हैसियत से आप क्या कहती हैं? ये हम अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे जब आप कह रहे थे कि लीडरशिप को कैसा होना चाहिए। ये मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि जिस तरह से लीडरशिप जो है वो बिहेव करेगी, आपके फॉलोअर्स भी वैसे, वो किसी के भी फॉलोअर्स हों, इसका मतलब है कि ये सिर्फ उसके फॉलोअर्स ने ऐसी गलत हरकत नहीं की है। ये इसका मतलब है कि आपकी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबल है, उसकी लीडरशिप जो कि लोगों के घरों में जाके उनको पत्थर मारें, उनकी माओं को गालियां दें। ये मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा जो है गैर अखलाकी हरकत हो ही नहीं सकती है। चाहे वो कोई भी किसी की बहन बेटी हो, किसी ने कोई प्रोपेगेंडा बनाया हो या वाकई वो कन्विक्टेड हो, लोग ऐसे नहीं करते हैं। सोसाइटीज में ऐसी चीजें नहीं आगे चल सकती हैं, सीधी सी बात है। आप देखें, फूलन देवी भी एक कैरेक्टर थी, बैंडिट क्वीन के नाम से थी, उनके ऊपर भी मूवीज बनी, उनको भी बहुत कुछ कहा लोगों ने। हमेशा उनकी, आप ये देखिए कि आप हिस्ट्री देखिए, यहाँ पे लोग तारीख नहीं पढ़ते हैं। लोग आज की खबर सुनेंगे, पिछले 2 महीने की भूल जाएंगे कि बेचारा पता नहीं किस टाइम से सफर करके निकला था। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ जिन लोगों ने बेगम कुलसूम नवाज के बारे में भी कुछ कहा। वो खातून हैं जिन्होंने बड़ा साथ दिया नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे, कोई आसान बात नहीं है ये। मतलब आप इस चीज को देखें ना, आपकी जो मुआशरा है, आपकी इखलाकी कदरें इतनी गिर गई हैं कि एक इंसान जो बीमार है, बिस्तर पे है, और आप उसके बारे में भी बात करने से इज्तनाब नहीं करते। जी यहाँ पे आखिरी एक बात मैं मोहतरमा मारिया इकबाल तराना साहिबा से लूँगा। मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर में भी हमारा बड़ा एक कदरों वाला खिता है। हम ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं। बस में खातून आ जाए, सीट ना हो, बंदे खड़े हो जाते हैं, बहन कह के बिठा देते हैं, बेटी कह के बिठा देते हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे कश्मीर के अंदर भी ये चीज़ें अब ट्रैवल कर रही हैं। तो क्या सियासतदानों को मिल के बैठना चाहिए? अदब आदाब के कुछ तकाजे हैं, कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेनी चाहिए। एग्जैक्टली कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत देर होने से पहले कर लेनी चाहिए। 65% जो हमारी पॉपुलेशन है वो यूथ के ऊपर है। यूथ बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त जहनी तौर पर इंतशार का शिकार है। वैसे भी हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा खिता है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे आइडियोलॉजीज़ की जो कि बीच में रह गई थी। तो आपके जो अपने लोग हैं, ये अगर आप उनको किसी को कौम परस्त कहते हैं या किसी को गद्दार कहते हैं, तो ये कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं, ये आपके अपने लोग हैं। आप उनके साथ भी बैठ के बात कीजिए। सब लोगों को अपनी तरक्की, अपने मुआशरे की इस तरक्की, आज़ाद कश्मीर के खिते के लिए आगे जाने के लिए, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए, उसकी तहरीक में पार्टिसिपेट करने के लिए एक टेबल पर होना चाहिए। अगर आप अपने अपने बेलों में बैठ के, अपने अपने घरों में बैठ के बात करने की कोशिश करेंगे और आप ये चाहेंगे कि आपके 10 फॉलोअर्स हैं, 20 फॉलोअर्स हैं, नहीं, इस तरह नहीं। कौम को मुत्तहिद करने के लिए हमेशा कुछ लीडर्स होते हैं और हमें वो लीडर्स चाहिए जो हम अभी कमी देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में, हमारी लीडरशिप का रोल मॉडल होना। अब आप ये देखिए, कुछ लोग हैं जो 60 की उम्र से ऊपर जा चुके हैं, ठीक है। अब ये जो लोग कुछ .com एरा में पैदा हुए, मिलीनियम जनरेशन है, उनके तकाजे, और वो सबसे ज्यादा है आबादी में इस वक्त। आप बिल्कुल, आप नौजवानों को एज ए रोल मॉडल्स लेकर आइए, उनको सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और अपने साथ रहकर सिखाइए। सीधी सी बात है, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि सीखने के लिए कोई टाइम जो है ना वो कम ज्यादा या देर नहीं है। आप
آج کے نوجوانوں کو جو کہ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے، پریزیڈنٹ صاحب کو چاہیے، ہمارے منسٹر صاحب کو چاہیے، انٹرنشپ دیں، ان کو سکھائیے، انسٹیٹیوٹس ایسے بنائیے جس میں ان کا ٹائم جو ہے وہ اپنے سسٹم کو سمجھنے میں لگے. دیکھیے، ایک طرف بیگم رانا لیاقت علی خان، فاطمہ جناح آگے آتے ہیں تو عیدی صاحب کی اہلیہ، ان جیسے لوگ، ایک طرف نصر اللہ خان صاحب کی ٹوپی، حکے اور غالب اور میر کے شیروں والی سیاست، اور دوسری طرف اوے نواز شریف والی سیاست. فرق ہے نا کچھ. اور وہ خالد معراج صاحب کی بیوی کو بھی آپ بھول گئے کہ جو پرائم منسٹر کی بیوی ہوتے ہوئے دن رات جو تھی وہ میرے خیال سے مہمانوں کے لیے خود چولہوں پہ لاہور کی گرمیوں میں روٹیاں پکانا اور 100 اور 150 روٹیاں پکانا. یہ جی بالکل. ہم نے آپ فاطمہ جناح کی بات کی، بیگم رانا لیاقت علی خان کی بات کی. تحریک میں آپ یہ دیکھ لیجئے آج کے ٹائم میں بے نظیر بھٹو، آسمہ جہانگیر جیسی خواتین، ایول. اب میں ملالہ کو بھی بہت انکریج کروں گی. شی از سچ ینگ گرل اینڈ شی ٹوک اے بلٹ. ایکچولی 8 سال کی عمر کی تقریر کبھی کسی نے اس کی میرے خیال نہیں سنی. وہ 8 سال کی تھی تو اس نے طالبان کو للکارا تھا کہ میرا اسکول کیوں توڑا. تو یہ وہ بچیاں ہیں کہ مطلب رول ماڈلز ہیں. مگر جب ہم رول ماڈل ہی ایک عورت کو ایکسیپٹ نہیں کریں، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں، جب عورت کی آواز آپ سننے کے لیے آپ کے اندر برداشت نہیں ہے، کیونکہ عورت وہ چیز ہے کہ جو ہر چیز کو ایموشنلی اور بڑی سینسٹیوٹی دیکھتی ہے، حساس ہوتی ہے زیادہ. مرد تو چلیں ٹھیک ہے نا، اپنے کاغذی کارروائی میں لگے رہتے ہیں. تو آپ کے معاشرے میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ وہ عورت کی آواز کو برداشت کر سکیں، اس کی پریزنس کو برداشت کر سکیں. تو آگے کیسے یہ تحریک بھی چلے گی اور آگے کیسے جو ہے وہ آپ اپنے خطے کی ترقی کی بھی بات کریں گے. ناظرین، آج کا خصوصی پروگرام، ایک طویل انٹرویو میں نے آپ کے سامنے رکھا. محترمہ ماری اقبال ترانہ صاحبہ بیمار بھی ہیں، بخار ہے ان کو شدید قسم کا، لیکن ٹاپک اتنا امپورٹنٹ تھا کہ میں نے ان کو درخواست کی، یہ تشریف لائیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور. ہم اپنے آپ کو شاہین کہتے ہیں، حرکتیں ہماری کرگسوں سے بھی بدتر ہیں. کمزور کو، مظلوم کو گالی دے کر، اس پہ مزید ظلم ڈھا کر ہم سمجھتے ہیں ہم شاہین بن گئے. سوری، شاہین جو ہے کبھی بھی گرا ہوا شکار نہیں کھاتا. مہربانی کر کے اپنے کریکٹر کی بلڈنگ ہم نے خود کرنی ہے اور اپنی نسلوں کے کریکٹر کو ہم نے خود اپلفٹ کرنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے آنے والی نسلیں بھگتیں گی. آج کے پروگرام سے جنید انصاری اپنی مہمان محترمہ ماری اقبال ترانہ صاحبہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے.